हंसते उठो जब वो गफ्फार है, क्या होना है। अल्हम्दुलिल्लाह, सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी शाह अमलनेर के ज़ेर एहतमाम अजीम शान 2 रोज़ा रूह परवर सुन्नी इज्तिमा का ये दूसरा इख्तितामी लम्हात हम सब उसमें हाजिर हैं और इंशाअल्लाह बहुत मुख्तसर बयान के बाद इशा की नमाज होगी और फौरी तौर पर हम अपने कायद अपने अमीर का खिताब समाप्त करेंगे। चूँकि यहाँ मेरी हैसियत मेज़बान की है, इसलिए मैं कोई लंबा चौड़ा बयान करने के लिए नहीं, सिर्फ इशा का वक्त शुरू होने में जितना वक्त है थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ। असल बयान हम अपने अमीर और अपने कायद का समाप्त करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 30 साल कमोबेश हो गए अमलनेर की सरजमीन पर सुन्नी दावत इस्लामी के क़याम को, और बड़ा तारीखी इज्तिमा जब भी यहाँ होता है तो इज्तिमा तारीखी ही होता है। ये अमलनेर वालों की खुसूसियत है, बल्कि अमलनेर ही नहीं, नासिक से लेके बुरहानपुर तक का ये जो पूरा पट्टा खानदेश का कहलाता है, हमारे इलाके की ये खुसूसियत है कि जब भी तहरीक कोई काम करती है तो सिर्फ मुबल्लिगीन और कारकुनान ही मेहनत नहीं करते, बल्कि पूरा शहर जुटता है। यही हाल नासिक का भी है, यही हाल मालेगांव का भी है, यही हाल अमलनेर का भी और तमाम इलाके का। मैं अमलनेर के तमाम खुशअक़ीदा मुसलमानों को हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि जब से इज्तिमा का हमने ऐलान किया उस दिन से लेकर आज तक पूरा शहर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सिर्फ खवातीन, सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि खवातीन भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, सब लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला अहले अमलनेर को इसका बेहतर सिला अता फरमाए, बेहतर जज़ा अता फरमाए। क्या सियासी लोग, क्या समाजी लोग, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, सब। और हम हमारे यहाँ के निगरां बिरादर मुकर्रम अजीजुल क़द्र जनाब फैयाज रज़वी साहब को इस पर हदिया तबरीक पेश करते हैं कि उनकी पूरी टीम ने रातों दिन मेहनत की और पूरे खानदेश के मुबल्लिगीन ने, मुजाहिद अहले सुन्नत जनाब सईद नूरी साहब और हमारे जितने रफ़क़ाएं, सब ने काविशें की और आज ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक खूबसूरत महफिल सजी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला सबको अपनी शान के मुताबिक बेहतर सिला और बेहतर जज़ा अता फरमाए। कोई तफसीली गुफ्तगू करने का इरादा नहीं, चूँकि इशा का वक्त बिल्कुल करीब से करीब तर है और मुझे ये हुक्म है कि इशा का वक्त जैसे शुरू हो मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करूँ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस आये करीमा की तिलावत की गई है उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। बहैसियत मुसलमान हर मोमिन का ये अकीदा है कि ये दुनिया एक सराय फानी है, इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की जिंदगी को कैसे तशबीह दी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम व तस्लीम फरमाते हैं, दुनिया और आखिरत में तकाबुल क्या है, दुनिया और आखिरत के दरमियान क्या फर्क है। वो अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी समुंदर के अंदर उंगली डुबो करके निकाला जाए तो उंगली पर जितनी तरी आती है बस उतनी हैसियत दुनिया की है और आखिरत की हैसियत समुंदर की तरह है। बताओ कहाँ उंगली की तरी, उसकी हैसियत क्या है, और कहाँ समंदर जो कभी खुश्क नहीं हो सकता, जिसको कोई किनारा नहीं मिलता। इसका मतलब ये है आखिरत बाकी रहने वाली है। कुरान कहता है वल आखिरतु खैरुम व अबका, कि आखिरत बेहतर भी है, इस दुनिया से बहुत बेहतर है आखिरत, और कभी खत्म होने वाली नहीं है। आखिरत हमेशा बाकी रहेगी। एक मकाम पर अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाहु अकबर,
انسان دنیا میں مسافر کی طرح ہے، جیسے مسافر راستہ چلتا ہے اور چلتے چلتے تھک جاتا ہے، اس کے بعد کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستاتا ہے اور اس کے بعد اپنا سفر پھر شروع کر دیتا ہے، اسی طرح ایک انسان یہ دنیا میں مسافر کی حیثیت سے ہے۔ اللہ اکبر، آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت ہمیشہ ہے، آخرت کا آرام ہمیشہ ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن کے لیے، میدان محشر کے لیے، روز جزا کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کیا روانہ کر رہے ہو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ کیا تیاری کی ہے آخرت کی، کیا تیاری کی ہے آخرت کی، کیا تیاری کی ہے آخرت کی، اس سلسلے میں غور کرو، فکر کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، رات کو کیا کر رہے ہو جانتا ہے، دن کو کیا کر رہے ہو جانتا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے جانتا ہے، دل میں کیا سوچ رہے ہو جانتا ہے، کاروبار کیا کر رہے ہو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اس کی شان یہ ہے، کالی رات میں، بدری کے موسم میں، کالے پتھر پر جو چونٹی چلتی ہے، اس کی آواز بھی وہ اپنی شان کے مطابق سنتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ دوسروں کے درمیان اپنے آپ کو خود ساختہ متقی بنانے والوں، وہ اس کے بارگاہ میں جب تک متقی نہیں کہلاؤ گے، کامیابی میں اثر نہیں آئے گی۔ دنیا سے تقوی اور پرہیزگاری کی سمجھ لینے والوں، لباس بدل کر، داڑھیوں کی تراش بدل کر، ٹوپیوں کا انداز بدل کر ہم دوسروں کے درمیان کو متقی بن سکتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں تقویٰ اتنا آسان نہیں۔ وہ ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پر، اور کیا تم اللہ کی بارگاہ میں اپنا تقویٰ ثابت کرنا چاہتے ہو جبکہ وہ تمہاری حیثیت کو جانتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آئیے، اللہ اکبر، ہم مسافر ہیں، ہمارے سفر کے 6 حصے ہیں، ہمارے سفر کے 6 حصے ہیں، ہم مسافر ہیں۔ ہمارا پہلا سفر شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر، عالم امکان کا، اللہ اکبر، پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی 6 سفر کی گھاٹیاں بیان کرتے ہیں، آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے اس کے بعد غور کرتے ہیں، ہم کہاں کھڑے اس کے بعد سوچتے ہیں۔ اللہ اکبر، مٹی سے لے کر خمیر تک ہمارا پہلا سفر ہے، خمیر تک ہمارا پہلا سفر ہے، یہ پہلا سفر ہمارا ہے۔ پھر باپ کی پیٹھ سے لے کر ماں کے پیٹ تک دوسرا سفر ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک تیسرا سفر ہے، دنیا کے بعد قبر، دنیا سے قبر تک تیسرا 14 سفر ہے، اور قبر سے حشر کا یہ 5واں سفر ہے، اور میدان محشر سے ٹھکانا ہوگا، یا تو جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، یہ 6واں سفر ہے۔ 6 منزلیں ہیں، سفر کر کے آگے بڑھنا ہے، آدھا سفر طے ہو چکا ہے، اب ذرا دل کے کاموں سے گفتگو سننا۔ پھر کہتا ہوں، کوئی خطاب نہیں، صرف اپنے دل کی باتیں آپ کے دل کے دروازے تک۔ 6 منزلیں ہیں، سفر کے 6 حصے ہیں، سفر کی 6 گھاٹیاں ہیں۔ 3 سفر طے کر چکے ہو، مٹی سے خمیر تک کا سفر طے ہو گیا ہے، اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک کا سفر طے ہو گیا ہے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے تک کا سفر بھی طے ہو گیا ہے، آدھی منزل پار ہو چکی ہے۔ اور اب وہ جو 3 مرحلے میں سفر کے، اس میں عمل کی ضرورت نہیں تھی، اس میں کوشش کو دخل نہیں تھا، اس میں کاوش کو دخل نہیں تھا، لیکن اب یہاں سے اعمال کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب قبر میں پہنچیں گے تو وہاں کی کامیابی اعمال پر ہے، محشر میں پہنچیں گے وہاں کی کامیابی اعمال پر ہے، اور پھر محشر سے اٹھ کر جنت و جہنم میں جائیں گے، وہاں کی کامیابی بھی اعمال پر ہے۔ ایمان اول، اس کے بعد اعمال۔ قرآن کہہ چکا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اللہ نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور فاسق اور اللہ رب العزت کے نافرمانوں کے، فاسقوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا، اب تک عمل کا معاملہ نہیں تھا، مٹی سے خمیر تک آئے، عمل کا کوئی عمل دخل نہیں، پھر اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک آئے، اپنی عمل کا کوئی عمل دخل نہیں، اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک، ماں کے پیٹ سے دنیا تک، یہ 3 سفر کے مرحلے طے ہو گئے۔ اب آگے کی منزل ہے، اللہ اکبر، دنیا میں آ کر دنیا کی رنگریزیوں میں ڈوب گئے، دنیا میں آ کر دنیا کے جرائم کے اندر ڈوب گئے، آخرت کو بھول گئے، آخرت کو فراموش کر گئے۔ آج
آئیے جلدی جلدی سے میں آپ کو بتاؤں، دنیا کی محبت میں ڈوبنے والوں، کاروبار کی محبت میں ڈوبنے والوں، گناہوں کی محبت میں ڈوبنے والوں، جرائم کر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والوں، اللہ اکبر، قطعی اور یقینی طور پر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والوں، آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ حواریوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک بستی میں پہنچے، بستی میں پہنچنے کے بعد جیسے بستی میں قدم رکھا تو کیا دیکھا، بستی کے سارے لوگ آندھے منہ مردہ پڑے ہوئے ہیں، بستی کے سارے لوگ آندھے منہ مردہ پڑے ہوئے ہیں، بستی کے سارے لوگ آندھے منہ مردہ پڑے ہوئے ہیں، ان کی یہ حالت دیکھی اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے ان کو بطور عذاب مار ڈالا، ان کو بطور سزا مار ڈالا، یہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، ہم جاننا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کو آندھے منہ مار کر کے ڈال دیا، اللہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، یہ رسوا ہو گئے، یہ ذلیل ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ آئیے اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا یہ میرے حوالی جاننا چاہتے ہیں ان کو یہ سزا کیوں ملی، سزا ملنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے، اے میرے پیارے عیسیٰ، جب رات ہو جائے تو رات کی تاریکی میں آپ آواز لگانا، یہ خود تمہیں بتائیں گے کہ ان کو یہ ہونے کی وجہ کیا ہے، ان کی ذلت کی وجہ کیا ہے، عذاب آنے کی وجہ کیا ہے، ان کو آندھے منہ مار کر کے ڈالنے کی وجہ کیا ہے۔ رات کا انتظار ہونے لگا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک ٹیلے پر چڑھتے ہیں، ٹیلے پر چڑھنے کے بعد آپ نے آواز لگائی، اے بستی والوں یہ بتاؤ کہ تم ذلیل کیوں ہوئے، اللہ کے عذاب کا شکار کیوں ہوئے، اللہ نے تمہیں عذاب میں گرفتار کیوں کیا؟ اللہ اکبر، پورے وہ جو مردے آندھے منہ پڑے ہوئے تھے ذلیل اور رسوا ہو کر کے، ان میں سے ایک آواز آئی، اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، دراصل بات یہ ہے ہمارے رسوا اور ذلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے۔ اللہ اکبر، مال جوڑ جوڑ کر رکھنے والوں، قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی طلب نے، یہاں تک کہ تم قبروں کے گڑے تک پہنچ گئے، قبر کے منہ تک پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددا، مال کو جوڑ جوڑ کے رکھنے والوں، آج کیا ہے؟ اس قوم کو اللہ رب العزت نے جو عذاب میں گرفتار کیا، پہلی چیز دنیا کی محبت، اپنے دلوں کو ٹٹولو، صرف داڑھی اور ٹوپی پر پوری جنت کے خواب دیکھنے والوں اپنے دلوں کو ٹٹولو۔ دلوں میں کیا ہے؟ میں داڑھی ٹوپی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، داڑھی کی اپنی حیثیت ہے، ٹوپی کی اپنی حیثیت ہے، لیکن بتاؤ کیا دلوں میں دنیا نہیں بس رہی ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں بنی اسرائیل کے دل میں بچڑے کی جتنی محبت تھی اس سے زیادہ محبت آج میری قوم کے دل میں پیسے کی ہے، مال کی ہے، دنیا کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میری قوم کے لوگ 200-250 روپے میں اگر کوئی چپل فروخت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ جو قوم 200-250 کی جوتی اور چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے اس قوم کا حل ہے۔ سود کے دھندے ہو رہے ہیں، ہر سال عمرہ کو بھی جانا ہے، سود کا دھندا بھی کرنا ہے، ہر سال حج بھی پڑھنا ہے اور اس کے بعد کرپشن بھی کرنا ہے۔ سوچو تو صحیح، حج تو تبدیلی کا نام، حج تو انقلاب کا نام، حج تو بدلی کا نام ہے۔ مقبول حج کی نشانی تبدیلی ہے، انقلاب ہے۔ آج دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے؟ دنیا دنیا دنیا، اور یاد رکھو دنیا کتنا سیدہ تصویر ہے، ایک ہے ادنا اور ادنا کے بعد بھی پھر دنیا، دیکھیں یعنی کہ دنیا کتنی ذلیل ہے، اس کے نام میں ذلت ہے۔ اگر یہ ادنا بھی ہوتی تو بھی ادنا تھی،
ایک ہے آلہ، ہے نا، ایک ہے آلہ، علیا، اور یہ اصغر، ادنا، اور پھر دنیا۔ اندازہ کریں، ادنا کو بھی کوئی منہ نہیں لگاتا، اور یہ دنیا ہے۔ دنیا دنیا بول کے بھی دنیا سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ ادنا سے بھی غائب گزری جسے دنیا کہتے ہیں۔ اندازہ فرمائے، اس کے باوجود بھی اس کو دل دے بیٹھے۔ توجہ کریں، دنیا کو دل دینے والے اپنا دل نہ ادنا کے لیے دل نہیں تھا، تمہیں دنیا کو دے دیا۔ یہ دل تو اعلیٰ کے لیے تھا، دل تو اعلیٰ بنایا تھا اعلیٰ کے لیے۔ وہ اعلیٰ کون ہے؟ اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بریلی کے کلکٹر نے بنا دیا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں آقا کا دولہ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اصول سے اونچا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور برکت کا ٹکڑا۔ مردار کو دل دینے والے اس کو دل دے جو مسیحا نہیں بلکہ جانے مسیحا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسیحا نے تو مردے زندہ کیے، میرا نبی ایسا جانے مسیحا ہے جس نے پتھروں میں بھی جان پیدا کیا، جس نے پتھروں کو بھی بولنے کا۔ یاد رکھنا، جو دنیا کو دل دیتے ہیں وہ زندہ رہتے بھی مردہ ہے، اور جو اس زندہ کو جانے مسیحا کو دل دیتے ہیں مرنے کے بعد بھی ان کا کفن کبھی میلا نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن۔ مائک کو اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر وہ کم زیادہ نہیں کرے، اس لیے کہ ہمارے آنے پر پھر مائک کا بھی امتحان ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ میں چلاتا ہوں تو کم کر دیتے، ایسا نہیں کرے، اس کو چھوڑیں، اس لیے کہ یہ بولے گا تو میں بھی بولوں گا، اور اگر یہ چپ ہوگا تو بھی بولوں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مائک بگڑنے سے ہمیں ناراضگی نہیں ہوتی، کیونکہ مائک تو ایک مشین ہے، مشین کے بگڑنے سے اتنا پرابلم نہیں ہے جتنا انسان کے بگڑنے سے ہے۔ ہمیں دکھ انسان کے بگڑنے پر ہے، مشینیں تو بنتی بگڑتی رہتی، مشینوں کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن بات یہ اس کے بعد دنیا پہ مت جا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو آج منع کر دیا سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں دنیا، تو اپنا کاروبار کرو، نہ پڑھو نہ لکھو، نہیں، پہلے دنیا اور دین سمجھو۔ 1857 کے بعد والوں کی فکر میں دین و دنیا کیا ہے یہ تو وہ جانے، لیکن اصحاب صفا کے چبوترے سے جنہوں نے دین لیا ہے، جسے اہل سنت کو جواب کہتے ہیں، ہمارے دین و دنیا کیا ہے، ایک جملے میں سمجھیں، اللہ کو بھول جانا دنیا ہے۔ توجہ، اللہ کو بھول جانا دنیا ہے اور اللہ کو یاد رکھنا دین ہے۔ اگر بازار میں بیٹھ کے بھی خدا یاد ہے تو تیری تجارت بھی دین ہے، اور نماز میں خدا کو بھول گیا تو تیری نماز بھی دنیا ہے۔ دین اور دنیا کا فرق یہ ہے، عشق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ بہت سارے نمازی بھی دنیا دار ہیں اور بہت سارے مالے تجارت
لیے دین ہے. ناپتے تولتے وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے, اللہ کو نہیں بھولتا, اس کا ناپنا تولنا بھی ثواب میں شمار ہے. اس لیے یہ نہیں کہ اب سب دکانیں بند کر کے اللہ کی راہ میں لگا. اللہ کی راہ کیا ہے؟ حضور کی غلامی اللہ کی راہ ہے. حضور کے غلاموں کا نقش قدم اللہ کی راہ. میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ ہے. اسی لیے سنی دعوت اسلامی یہ نہیں کہتی مال چھوڑو اور چلو, اسکول چھوڑو اور چلو. ہم یہ نہیں, ہم یہ کہتے ہیں اسکول بھی پڑھو, مدرسے بھی پڑھو, تجارت بھی کرو, اور پھر جو وقت بچے اس کو اللہ کی راہ میں, دین کی راہ میں لگا. کیونکہ اللہ کو یاد رکھ کر اسکول پڑھنا, تعلیم حاصل کرنا, تجارت کرنا, یہ بھی دنیا نہیں بلکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے. کرو تجارت, اللہ کو یاد رکھو, نہ بھولو. اس لیے کہ اگر تجارت دنیا ہوتی تو انبیاء تجارت نہ کرتے. حلال مال کمانا بھی دین کا حصہ ہے, بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حلال کماتے کماتے جو تھک جاتا ہے اور پسینے کے قطرے ٹپکتے ہیں اور تھک کر وہ شام کو آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. تجارت بھی کرو, پڑھو لکھو بھی. ہم تو یہ کہتے ہیں سنی دعوت اسلامی تو ادارے بھی قائم کر رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا یہ منظر, ہمارے اسکول کے بچے فارغ ہوئے الحمدللہ. میرا اسکول کے بچے بچیاں فارغ ہوئے. پڑھو, بہت پڑھو, بلکہ تمہارے مولا کائنات فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تمہیں جتنا پڑھایا اس سے زیادہ تم اپنی اولاد کو پڑھاؤ. اگر حافظ قرآن بن گئے تو صرف حفظ پہ اکتفا مت کرو, عالم بنو. عالم بنو تو بن گئے تو اسی پہ اکتفا مت کرو, مفتی بنو, محقق بنو, محدث بنو. اسی طرح دنیا کے فیلڈ میں اگر بی ایڈ کیا ہے بہت اچھی بات ہے, اچھی ڈگری ہے, پھر اس کے آگے کی ڈگریاں کرو, ماہر بنو, لوگوں کے لیے قابل رشک بنو. میڈیکل کے فیلڈ میں اگر بی او ایم ایس کیا ہے, اس ممبر سے بار بار یہ بات کہی گئی ہے, بی او ایم ایس کی ڈگری بھی ہمارے نزدیک کوئی چھوٹی نہیں اچھی بات ہے, اسی پہ اکتفا مت کرو اور آگے کی ڈگری حاصل کرو, کیونکہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. ہر ڈگری اچھی ہے لیکن آگے بڑھو, آگے بڑھو, آگے بڑھو. 5 وقت کی پڑھتے تھے اسی پہ اکتفا مت کرو, اجتماع سے جا کر تہجد بھی پڑھو, تہجد پڑھتے ہوئے کسی اشراق اور چاشت بھی شامل کرو. رمضان شریف کے روزے رکھتے تھے اسی پہ اکتفا مت کرو, 13, 14, 15 کے روزے بھی رکھو. یعنی دنیا کے ظاہری معاملات میں بھی ترقی کرو اور مذہب کی عبادات کے معاملے میں بھی ترقی کرو. اسی پہ رکنا نہیں, پہلا زندہ منزل نہیں ہوتا, آگے بڑھتے جاؤ. جتنا آگے بڑھو گے اتنی ترقی ہوگی. بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی قوموں کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں, وہ سب اچھا, لیکن حضور کے غلامی کے ساتھ اچھا, اللہ کے ذکر کے ساتھ اچھا, اللہ کی یاد کے ساتھ اچھا. تو جلدی جلدی چلتے ہیں, وقت ختم ہونے پر آتا ہے. عرض کر رہا تھا کیا جواب آیا ہے عیسیٰ, ہم دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں. اب کٹور میں دنیا کی محبت کس کس کے دل میں ہے. میں کوئی صاحب کشف آدمی نہیں, میں ایک ادنا مسلمان ہوں, حضور کا ادنا غلام, اور غلاموں میں سب سے آخری درجے کا بڑا بڑا آدمی. لیکن غور کرو, دنیا کی محبت, دنیا کی چاہت, اور پھر دوسری بات اس نے جو وجہ کی بیان کی, کہا اے عیسیٰ ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے, اور نمبر 2 ہم بدکاروں کی پیروی کرتے تھے. کس کی پیروی کرتے تھے؟ بدکاروں کی. اب یہاں تھوڑا سا عرض کرنا ہے, توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں کی. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بدکار رہے ہوں گے وہ اتنے بدکار نہیں تھے جتنے آج کل کے بدکار ہیں. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں, ان کے قوم میں انٹرنیٹ نہیں تھا نا. یہ ہنسنے کی بات نہیں, لیکن غور کرنا, اس دور میں فلموں کا تصور نہیں تھا نا, گندی فلموں کا تصور. اس وقت زیادہ سے زیادہ بدکاری کیا نہیں ہوگی, زنا کرتے تھے, مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. آج تو اللہ کی پناہ جو نوجوان لڑکوں سے سننے میں آتا ہے, وہ جو رپورٹ دیتے ہیں کہ کیا گندگی ہے, انٹرنیٹ کا جنگل کیا ہے.
کل 35 سال کا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو چیز جانتے نہیں تھے، 16-17 سال کے لڑکے لڑکیاں بعض ایسے کہ وہ سب کچھ اس سے گزر کر کے آگے بڑھ چکے۔ اس صورتحال بہت دردناک ہے۔ اب سوچو عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہری دور میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں بدکاروں کی پیروی، بدکار نہیں تھے، بدکاروں کو فالو کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے۔ غور کریں، یا ان کی پیروی کے اندر بدکاری میں آگے بڑھتے تھے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ بدکاروں کی پیروی کریں تو عہدے منہ مار کے ڈال دیے جائیں۔ آج یہ 31st نائٹ منانے کا تصور کس کا ہے؟ نیکوکاروں کا ہے؟ نہیں، بدکاروں نے نکالا۔ ناشتہ کون ہے؟ گاتا کون ہے؟ شراب کون پیتا ہے؟ زنا کون کرتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں سال بھر میں اتنی بدکاری نہیں ہوتی جتنی ایک رات میں 31st نائٹ کے نام پر بدکاری ہوتی ہے۔ آپ اس کا حصہ بنو گے؟ بدکاروں کی پیروی کرو گے؟ ہم اس کا حصہ بنیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، ہم لوگ 31st منانے والے نہیں ہیں، ہم تو میلاد مصطفیٰ منانے والے ہیں۔ جن کے مقدر میں میلاد مصطفیٰ نہ ہو وہ جہاں چاہے جائیں، ہم تو میلاد مصطفیٰ والے ہیں، اور میلاد مصطفیٰ بھی مقدر سے نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ عیدوں کی عید ہے۔ خدا جس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے خوش نصیبی، اسی کو اس کی توفیق عطا کرتا ہے۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آ جا رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ بھولے نسلیں جشن میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جشن تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ بدکاروں کی پیروی نہ کرو۔ ہمارے یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے 31st کا، 31 دسمبر کا کوئی، اور پھر شراب کے حوالے سے، زنا کے حوالے سے، نشے کے حوالے سے بدکاروں کی پیروی نہ کرو۔ ان پہ جو عذاب آیا اس قوم پر دو چیزیں، دنیا کی محبت اور بدکاروں کی پیروی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ جو دوسرے لوگ ہیں پڑے ہوئے وہ کیوں نہیں بولتے، تو ہی بول رہا ہے؟ کہ حضرت وہ نہیں بول سکیں گے کیونکہ فرشتوں نے ان کے منہ کو آگ کی لگام سے باندھ دیا ہے۔ یہ دنیا ہے، دولت کے نشے میں چاہے جتنی گنگیریاں کر لو، یہ دنیا ہے، مال کے نشے میں چاہے جتنی ادمات کر لو، یہ دنیا ہے، جوانی کے نشے میں چاہے جتنی عیاشی اور آبادی کر لو، مگر یاد رکھنا میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے بدکاروں کی پیروی نہ کرو، نیکوکاروں کی پیروی۔ اور اس امت کا جو سب سے بڑا نیکوکار ہے اسے دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ اس امت کا سب سے بڑا نیکوکار، اس امت کا سب سے بڑا نیکوکار دنیا انہیں صدیق اکبر کہتی ہے۔ صدیق اکبر کیا ہے؟ جب تک رسول اللہ زمین پر تھے صدیق برابر ساتھ ساتھ لگے رہے، بے سائے جسم کے ساتھ سائے کی طرح ابو بکر لگے رہے، اور آج بھی اگر مزار رسول دیکھنے کی سعادت ملے تو یوں لگتا ہے بے سایہ جسم کے ساتھ ابو بکر سائے کی طرح لگے تھے، اور مزار میں بھی ایسے سو رہے، یوں لگتا ہے کہ مزار میں بھی مزار صدیق سائے کی طرح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام کہتے ہیں صادین کا قرآن ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صادین کا قرآن ہے پہلو امام ہے، جرمٹ کیے تارے تجلی قمر
कुब्बा में पहलू में जलवगार आती तो उमर लोग सोचते होंगे कि मैंने ये कैसे कह दिया। सुभान अल्लाह। इस उम्मत का सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ कहने का हुजूर फरमाते, अतः इरशाद फरमाते पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रखा जाए। और एक बात यही बता दूं, हुजूर के इस फरमान को रिवायत करने वाले मौला अली हैं। ये जो बीच के छुड़बई है ये अपनी बात करें, सुभान अल्लाह। सच्चों की बात यही है जो कही जा रही है। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात रिवायत कर रहे हैं क्या? पूरी उम्मत का ईमान का फरमान एक पल्ले में रखा जाए और अबू बकर सिद्दीक का ईमान एक पल्ले में रखा जाए तो सबके ईमान पर अबू बकर सिद्दीक का ईमान भारी होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नेकोकार की पैरवी करो जो कहता है कि आंखें मेरी हो दीदार यार का। ऐसे नेकोकार की पैरवी करो। आका फरमाते कि जिसने एहसान किया सबके एहसान का बदला चुका दिया गया सिवाय अबू बकर के। अल्लाह मेरी तरफ से क़यामत में अबू बकर को एहसान का बदला अता फरमाए और फरमाया मेरी उम्मत पर वाजिब है कि अबू बकर के एहसान का शुक्रिया अदा करती है। इसलिए आपको यह भी ख्याल होना चाहिए ये महीना जमातिल आखिर का महीना, इसकी 22 तारीख सैयदना सिद्दीक़ अकबर के विसाल की तारीख है। हमें यह भी सदमा है, अफसोस है कि 11वीं मनाने वाली कौम 22 जमातिल आखिर को आखिर सिद्दीक़ अकबर की फातिहा के लिए आपके 11वीं मनाने में हमें खुशी, हम खुद भी मनाते हैं, हमारे बाप दादा मनाते हैं, हर महीने की मनाते हैं। लेकिन आपसे कहते हैं बेशक गौसपाक की 11वीं करो, मना नहीं है, लेकिन सरकार गौसे पाक की अजमत अपनी जगह, गरीब नवाज की अजमत अपनी जगह करते रहो, मब्दों में शिमला की अजमत अपनी जगह करते रहो। लेकिन जिसने रसूलुल्लाह की आवाज पर सबसे पहले लब्बैक कहा बड़ी उम्र वालों में, उसकी 22 तारीख को सुन्नियों की मस्जिद खाली रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके लिए हुजूर फरमाए क्या कि मेरी उम्मत पर वाजिब है कि अबू बकर के एहसान का शुक्रिया अदा करें। हमने क्या किया उन लोगों के साथ? सिद्दीक अकबर का दिन आया सन्नाटा, फारूक आजम का दिन आया सन्नाटा, उस्मान गनी का दिन आया सन्नाटा, मौला अली का दिन आया सन्नाटा, क्या हुआ? इमाम हसन का दिन आया सन्नाटा। हम सन्नाटे वाली कौम नहीं, सब वलियों की करते हो करो, हमें वो नहीं। लेकिन अफसोस इस बात पर है, इससे सहाबा पहले हकदार है, अहलुल बैत पहले हकदार है, जिन्होंने अपनी जान की बाजियां लगाई। तो नेकोकार की पैरवी करो। तो मैं अर्ज़ क्या कर रहा था आपसे कि 2 चीजें कही, दुनिया की मोहब्बत और बदकारों की पैरवी। फिर बस बात खत्म कर देगा, बात खत्म कर देगा। नेकोकार की पैरवी करो, फारूक आजम की पैरवी करो, उस्मान गनी की पैरवी करो, मौला अली की पैरवी करो, जनाब साद की करो, सईद की करो, तलहा की करो, जुबैर की करो, अबू हुरैरा की करो, खालिद बिन वलीद की करो, और मुआज़ बिन जबल की करो, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह की करो। इन बुजुर्गों की पैरवी करो, इनकी पैरवी करोगे खुदा तक पहुंचोगे। बदकारों की पैरवी न करो। ये जो फटी पैंट पहन रहे हो ये बदकारों की पैरवी में पहन रहे हो, कानों में बालियां पहनो ये बदकारों की पैरवी में पहन रहे हो, नाच रहे हो घरों के जगह में, बहनों को बेटियों को नचा रहे हो, ये बदकारों की पैरवी कर रहे हो। याद रखना मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हो, इस तरह इज्तिमाई अज़ाब नहीं आएगा मगर इंफिरादी अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओगे, खुदा औंधे मुंह डाल देगा। और जब वो औंधे मुंह डालेगा वो अज़ाब देगा, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। इसलिए अल्लाह के गजब से बचो। जाते जाते आखिरी बात, बस सरकार ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तू बोल रहा है, ये क्यों नहीं बोलते? कहा कि इनके मुंह अल्लाह ने आग, फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से आग की लगाम से कस दिया, ये बोल नहीं सकते। कहा फिर तू क्यों बोल रहा है? कहा मैं इनमें से नहीं था, मैं इनमें से नहीं था, लेकिन अजाब में इसलिए गिरफ्तार हो गया कि जब अजाब आया तो मैं इनकी सोहबत में बैठा हुआ। तवज्जो करना, इससे पता चला ताश के पत्ते वालों की सोहबत से भी बचो।
شراب اور نشہ کرنے والوں کی صحبت سے بھی بچو، صحابہ اور اہل بیت کو گالیاں دینے والوں کی بھی صحبت سے بچو، رسول اللہ کی توہین کرنے والوں کی صحبت سے بھی بچو۔ بلکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن بات آگے پہ ایک بات عرض کروں، شفا شریف میں قاضی ایاز لکھتے ہیں ایک مر رہا تھا مرنے والا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا تیری زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو کہا میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اور وہ گستاخی میں مجھے اکساتے تھے، اس میں گستاخی نہیں کی تھی، صرف صحبت میں بیٹھتا تھا۔ سوچو، جو صدیق و فاروق کے گستاخ کے ساتھ بیٹھے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں جاتا، جو رسول اللہ کے گستاخ کو سمدی بنائے۔ خاندیش والوں بہت ناز ہے اپنی سنیت پر، تو ذرا اس پہ بھی غور۔ جو صحابہ کے گستاخ، شیخین کے گستاخ کی صحبت میں بیٹھے، جب مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، تو جو رسول اللہ کا گستاخ ہو، جو اس کو بیٹی دے اس سے بیٹی لے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ آپ کیا سمجھتے کہ یہ مولویوں کا ہے معاملہ؟ روٹی کو مولوی صرف جنت میں جائے گا، تو نے نہیں جانا؟ رسول اللہ کی عظمت کی بات آئے تو مولویوں کے سر پہ سب جاتا ہے، اور جنت میں جانے کی بات آئے، یہ مولویوں کی روٹی روٹی کا جھگڑا نہیں ہے، یہ عظمت رسالت کا معاملہ۔ اس لیے جس کو بھی رسول اللہ کی توہین کرتے دیکھو، کوئی ہو، صحابہ کی توہین کرتے دیکھو، آل البیت کی توہین، پھر وہ کتنا ہی عزیز ہو۔ قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، قرآن کہہ رہا ہے سورۃ المجادلہ میں، کیا کہتا ہے قرآن؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ کتنا ہی عزیز ہو، باپ ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، سب سے دوریاں ہو، اگر وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کس کے انعام میں اللہ تمہارے دلوں پر ایمان نقش کر دے گا، ایمان کی مہر لگا دے گا۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور جبریل کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ اس سے پتا چلا کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور غیر اللہ بھی مدد کر سکتا ہے اذن اللہ کے ساتھ، ورنہ اللہ نے یہ نہیں کہا نا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کی تو ہر جگہ مدد ہے ہی، وہ کہتا ہے کیا؟ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، جبریل کے ذریعے سے تیری مدد کی جائے۔ تو جب جبریل مدد کر سکتے ہیں تو جانے جبریل کو مدد اور امداد کے لیے جب سدرا سے زمین پر مدد ہو سکتی ہے تو مدینے سے مدد کیوں نہیں ہو سکتی؟ سدرا دور ہے یا مدینہ دور ہے؟ اور سدرا والے کی طاقت اور مدینے والے کی طاقت کتنی ہے؟ ارے جب سدرا والا اور مدینے والا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو سدرا والے کے اور پھر مقام تو دیکھو، سدرا والے کا سر مدینے والے کی تلوار میں، اور اس قدمے کا جلوہ بتاتے ہوئے بریلی کا کلندر کہتا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ۔ مقام سدرا ہے، سدرا پہ مکین سدرا ہے، مکین سدرا کے سر پہ تاج ہے، اور اس تاج کے اوپر موتی ہے، اور وہ موتی مدینے والے کے تلووں کو سجدہ کر رہا ہے۔ لاؤ نہ کوئی ایسی ہے، وہ ہمارا نبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گزر جائے تو انقلاب آئے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، اور رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا وہ صدائے نقش کف پا ہو کر۔
اور چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرا برس و چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا. کس کی مدد آ رہی ہے؟ جبریل کے ذریعے مدد تو اللہ کا ہے. حقیقت میں امداد اللہ کے ذریعہ جبریل ہے. جب جبریل ذریعہ بن سکتے ہیں تو مدینے والے کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ اور ان کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ جہاں جبریل پر بچھاتے ہیں وہ بازو پکڑ کے گزار دیتے. یہ ان کی طاقت ہے. اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، اور پھر کہتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. صرف مدد نہیں ہوگی، کہا تمہیں جنت میں داخل کرے گا اللہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہو گے. اور پھر سب سے بڑا انعام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور پھر اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. اور پھر اور بڑی بات، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت بن جائیں گے. اللہ ان کو اپنی جماعت میں شامل کر لے. پھر یعنی اس کو کسی جماعت کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہوگا. اور پھر کیا کہتا ہے؟ الا ان حزب اللہ، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی جماعت. اولئک هم المفلحون، کامیاب و کامران. یہ ہے قرآن. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، بدکاروں کی پیروی نہ کرو، ان کے ساتھ بیٹھنے سے بچو. تو اس نے جواب دیا، ان کے منہ میں تو آپ کی لگام ہے، وہ بول نہیں سکتی اس لیے میں بول رہا ہوں. اور پھر کیا کہ میں تو آ گیا تھا مفہوم کے طور پہ، صاحب حلیہ اس میں اس کو لکھ رہے، میں تھوڑا تصرف کے ساتھ سمجھانے کے لیے تشریح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. میں آیا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا. اور پھر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے جہنم کے کنارے پہ لٹکا دیا ہے، اب میں نہیں جانتا کہ میں نجات پاؤں گا یا جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا. یہ گنہگاروں کی صحبت کا نتیجہ ہے جو میں اصل عنوان لکھ کے لایا تھا. اب اس کی گنجائش فی الحال نہیں. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو جو عنوان میں اپنی مرضی سے لے کر آیا تھا اس کو میں ناسک کی سرزمین پر اللہ نے توفیق دیا، مجھے وقت مل گیا تو میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. کیونکہ اس ہفتہ ہم یہاں یا منیر میں، اگلے ہفتے کہاں آنا ہے؟ ہاں بہت دھیرے آواز آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے ارادہ نہیں ہے آپ کا. میرے بھائی سمدھی کی میت میں ناسک تک گئے، رسول اللہ کی محبت میں بھی کبھی سفر کرو ناسک تک کا. پھپھی کی سمدن کی بہن کے یہاں شادی پہ گئے تو ذرا معراج کے دولہا کی محفل کے لیے بھی کبھی سفر کر کے دیکھو. آئیں گے نا انشاءاللہ. آئندہ اتوار کو کہاں اجتماع ہے؟ ناسک کی سرزمین پر. ارادہ ہے انشاءاللہ. آئیے ناسک کا اجتماع بھی دیکھیے، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. شہنشاہ ناسک کی سرزمین پر، سرکار صادق شاہ حسین کی سرزمین پر انشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے. اگر یہ سب لوگ وہاں آ گئے تو گولف کلب گراؤنڈ انشاءاللہ اپنی تنگ دامنی کی شکایت کرے گا. آئیں گے نا انشاءاللہ. آئندہ اتوار کو ناسک کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا اجتماع، جس میں انشاءاللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا انقلاب آخری خطاب اور علماء مشائخ کے خطابات آپ ضرور بھی ضرور اس میں تشریف لائیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹا سا اعلان یہ ہے کہ نوابپور کی سرزمین پر ایک نئی پہلی مسجد بن رہی ہے. پہلی مسجد ہے عاشقان رسول کی، اور اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے انشاءاللہ. مجھے وہاں کے ذمہ داروں نے بتایا کہ انہوں نے سب پیسہ دے دیا، صرف 14 لاکھ دینا باقی ہے. چھوٹی سی بستی ہے عاشقان رسول کی، اور ہم لوگوں کی تمنا تھی بہت دن سے کہ نوابپور میں بھی کوئی نئی بہار آئے عشق رسول کی. یہ نوجوان اٹھے، کوشش کی، ماشاءاللہ ہمارے نندربار اور نگراں اور خاندیش کے نائب نگراں سعید بھائی نوری نے اور ان کے رفقا نے، سب نے، ہمارے سیف اللہ بھائی حاجی فاروق صاحب کوشش کی. بہت بڑا مجمع ہے. اگر یہ مجمع اس پہ، حالانکہ ہم لوگ اجتماع میں چندے کا اعلان نہیں کرتے لیکن مجبوری آ گئی ہے، تو میری گزارش ہے، وہ بھی میں چندے کا اعلان کم کرتا ہوں کہ ضرورت واقعی ہے وہاں کے ذمہ داران آئیں
اب ابھی اٹھ کے نہ جائیں اور فوری طور پر جو ہے وہ ان ذمہ داران تھوڑی سی جوڑی بھی پھرا دیں. اور 7:30 بج گئے. اگر میں لمبا کروں گا کیونکہ آج 31 دسمبر بھی ہے اور پولیوشن کا بھی معاملہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ 10 بجے سے پہلے کل اجتماع ختم ہو جائے، 12 سے پہلے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں. آپ سے گزارش ہے، تو آپ ابھی جائیں گے نہیں کیونکہ ابھی اذان ہوگی، اذان کے فوراً بعد عشاء کی نماز ہوگی، اور عشاء کے فوراً بعد بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے قائد اپنی امیر کا کتاب سنیں گے. میری گزارش ہے کہ اب وقت کو ضائع نہ کریں، اور حضرت کے بیان کے فوراً بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا اور دعا ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطیوں کو معاف فرمائے. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.